What is this? Chicken karahi. Hi guys, I am Esra Bilgic. Today I'm gonna try to top Pakistani dishes to pick my number one Pakistani dish. Let's get started. Dishes. Wow, I like it. It's my number one, I think. Yeah. Yeah, it's my number one. I like it. Hi guys, I tried all the dishes. Tell me which one is your number one. Write in the comments. Chicken biryani is the best, without a doubt. Pakistan's number one network. दुनिया को बता दो. मैं हूँ राना ज़ाहिद अली, एंकर पर्सन 44 न्यूज़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे साथ, और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उनकी दुखी इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा खदमात हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के फाउंटेन हाउस में, जो अक्सर 50 सालों से दुखी इंसानियत की खदमत कर रहे हैं। ये डॉक्टर हारून रशीद साहब का लगाया हुआ वो पौधा है जिससे लाखों अफराद मुस्तफीद चुके हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ फाउंटेन हाउस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इमरान साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने सर हमें टाइम दिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, फाउंटेन हाउस के बारे में और अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे सर। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच कि सर आपने अपने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया है। सर, अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र गुज़ार कि उसने एक और नया दिन ज़िंदगी और सेहत के साथ मुझे अता किया। अल्लाह को दुरूद व सलाम बजाय खल्क़ कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ 44 न्यूज़ का कि आपने फाउंटेन हाउस जैसे इदारे को विज़िट किया और इसके बारे में जो है वो ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो बना रहे हैं। फाउंटेन हाउस जो है वो पाकिस्तान के चंद ऐसे इदारों में है कि जिसमें बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग मुसलमान हम बहुत प्राउड फील करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो फाउंटेन हाउस का नाम उसमें सबसे पहले है नफ्सियाती इलाज और उसमें रिहेबिलिटेशन के मैदान में। जैसे अगर आप बात करें कैंसर के इलाज की तो शौकत खानम का नाम आता है, और अगर फ़र्ज़ असना देने की बात की जाए तो वक़्फ़ का नाम आता है, और अगर जनरल चैरिटी और रिहेबिलिटेशन और डिजीज़ की ट्रीटमेंट की बात की जाए, लोगों की मदद की बात की जाए तो ईदी का नाम आता है। तो इसी तरह से फाउंटेन हाउस जो है वो इस वक्त साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा है कि जो साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों की ट्रीटमेंट और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करता है। और ये टोटल जो है वो चैरिटी पे काम करता है, और ये बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है कि जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोगों की ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे हमें मदद करते हैं, जिसकी वजह से ये इदारा इतनी तेज़ी से बढ़ता चला आ रहा है। पूरी दुनिया में फाउंटेन हाउस 330 फाउंटेन हाउस है, लेकिन पाकिस्तानी फाउंटेन हाउस पूरी दुनिया के फाउंटेन हाउस से बिल्कुल डिफरेंट है। ये टोटली लोगों की मदद से चलने वाला इदारा है। बाकी जितने भी फाउंटेन हाउसेज हैं वो गवर्नमेंट सपोर्ट से चलते हैं तो पूरी दुनिया में। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना खूबसूरत इदारा है। और दूसरा, पिछले 50 साल से ये 1 लाख से कहीं ज़्यादा मरीज़ों को बेहतर करके माशरे में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए भेज चुका है। आपको पता है दुनिया में जिस तरह से साइकेट्री की इलनेस बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो इस वक्त पहले भी साइकेट्री का बहुत बड़े मसाइल थे, लेकिन कोरोना की वजह से जो है ये नफ्सियाती बीमारियाँ और बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। जैसे कोरोना की बात बीच में आ गई तो मैं एक चीज़ शेयर आपसे कर दूँ कि मैं ख़ुद पिछले महीने जो है वो 9 दिन ICU में रहा और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में कोरोना की वजह से, और मैंने बड़ा तकलीफ देवा गुजारा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं वो कोरोना के बारे में भी समझ लें कि आपकी बचत जो है वो
سوشل ڈسٹینسنگ سے اور سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ویکسین ضرور لگوائیں، کیونکہ میں نے ویکسین لگوائی بھی تھی تو میری بچت ان سب میرے ساتھیوں کے مقابلے میں ہو گئی کہ جن کا انتقال میرے سامنے اسی وارڈ میں ہو گیا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اچھا، جس طرح سے دنیا میں مختلف بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والی بیماری جو ہے وہ ذہنی بیماری ہے اس وقت. اور ایک بہت امپورٹنٹ میسج جو آپ کے ٹی وی کے تھرو میں دینا چاہتا ہوں، اور وہ میسج یہ ہے کہ دماغ کی بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہو. تو جتنے لوگ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور جو میری بات کو سن رہے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ دماغ کی بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے جس کا دماغ ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری سب کو ہو سکتی ہے. تو کسی کو بھی جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے پیاروں کو، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو فاؤنٹین ہاؤس میں چھوڑ کے لوگ چلے گئے اور اپنا ایڈریس چینج کر لیا، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، کہ یہ تو پاگل ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں. تو آپ سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ دماغ جس کے پاس ہے اس کو دماغ کی بیماری ہو سکتی ہے. تو یہ بات آج سے کہنا چھوڑ دیں کہ ہم یہ پاگل ہے اور ہم کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے. جیسے دل کی بیماری اس شخص کو ہو سکتی ہے جس کے پاس دل ہو، تو شرط صرف اس میں دماغ کا ہونا ہے. تو آج کے بعد آپ یہ میسج جو ہے نا آپ کلیئرلی سمجھ لیں کہ کسی کو بھی آپ نے پاگل نہیں کہنا، کہ اتنے ہی چانسز آپ کو بھی ہیں بیماری کے جتنے چانسز اس کو ہیں جو یہاں پہ ایڈمٹ ہیں. فاؤنٹین ہاؤس پچھلے 50 سال سے سائیکیٹری کے امراض میں کام کر رہا ہے. اس کے بانی پروفیسر رشید چودھری صاحب تھے جنہوں نے اس کا پودا رکھا. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے پروفیسر ہارون رشید چودھری نے اس کو سنبھال لیا، اور وہی میرے استاد تھے جو مجھے یہاں پہ لے کے آئے. میں پچھلے 18 سال سے ایز اے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یہاں پہ کام کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پروفیسر ہارون رشید چودھری صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد اب ڈاکٹر حمزہ ثاقب صاحب اس کے چیئرمین ہیں، کہ جو اقوت کے بھی چیئرمین ہیں اور مختلف کئی ایسے اداروں کے چیئرمین ہیں. تو ایک بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے سائیکیٹری کے امراض دنیا بھر میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ایسے ہی پاکستان میں بھی بڑھ رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ ایشیائی طور پہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں پنجاب کے اور اس کے بعد پورے پاکستان کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے ہونے چاہیے. اور اس کے لیے ہم بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے ہم نے 2 جگہوں پہ فاؤنٹین ہاؤس فاروق آباد، جس میں آلریڈی پہلے ہی سے چل رہا تھا وہ، وہاں پہ 21 ایکڑ پہ فاؤنٹین ہاؤس فاروق آباد موجود ہے. اس میں ہم نے 2 نئے یونٹ شروع کی. ایک 100 بیڈ کا جو ہے وہ فیمیل بلاک اور ایک 50 بیڈ کا ہی فیمیل بلاک شروع کیا، جو ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گیا ہے. اور ڈرگ ایڈکشن سینٹر وہاں پہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو آپ سینٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ جو ہے وہ سائیکیٹری کے مریضوں کو یہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے. یہ 400 بیڈ ہاسپٹل ہے لاہور میں. اس کے علاوہ یہاں پہ خواجہ سرا ریہیبلیٹیشن پروگرام ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اسکولس 2 اسپیشل بچوں کے اسکول ہیں یہاں پہ، میل فیمیل بچوں کو 17 سال سے بڑے اور 17 سال چھوٹے بچوں کے. ساندہ جو پیچھے علاقہ ہے ہمارے، یہاں پہ ایک اسکول ہے ہمارا. اور اب ایک تیسرا اسکول جو ہے ہم ڈیوس روڈ پہ شروع کر رہے ہیں زیدی ہاؤس میں، جو فاؤنٹین ہاؤس کی ایک اور برانچ وہاں شروع ہو رہی ہے. فاؤنٹین ہاؤس جو ہے وہ میل فیمیل سائیکیٹری کے علاوہ اسپیشل بچوں کے لیے بھی کام کر رہا ہے. تو ہمارے اسکولس جو ہیں ان میں وہ بچے شامل ہیں کہ جو اسپیشل بچے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایسے بچے بھی آتے ہیں کہ جن کو اور دوسری ڈیزیزز ہیں، ڈسیبل ہیں کچھ بچے، وہ بھی آتے ہیں. آٹزم پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا سینٹرس پہ چل رہا ہے. اور انکلوسیو ایجوکیشن پہ ہم نے کافی کام کیا ہوا ہے. تو 300 بچے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف نارمل اسکولز میں ہمارے ریفر کر وہاں پہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کمیونٹی ورک کرتے ہیں کہ ایسے بچے جو گھروں میں ہیں اسپیشل، کہ جن کو ان کے والدین لے کے نہیں آنا چاہتے اور ان کے لیے لانا بڑا مشکل ہے، تو ہماری ٹیم ان کے گھر جاتی ہے سائیکو تھراپسٹ کی، سوشل ورکر کی، اور وہاں جا کے ان کے ریہیبلیٹیشن کی مدد کرتی ہے. تو ایسے 300 بچوں کو بھی ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. بڑا یونیک پروگرام ہے. پورے دنیا میں ایسا یونیک پروگرام جو ہے وہ نہیں چل رہا. وہ خواجہ سرا ریہیبلیٹیشن پروگرام. اس خواجہ سرا ریہیبلیٹیشن پروگرام میں 50 سال سے زیادہ خواجہ سراز، ایسے خواجہ سرا کہ جو لوگ جن کو ذہنی طور پہ کوئی پرابلم ہے یا جن کو فزیکلی طور پہ کوئی پرابلم ہے، تو اس پرابلم کو ہم جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں. ہم ان کو جو ہے وہ
تو ناظرین جیسے کہ ڈاکٹر عمران صاحب نے بتایا کہ پچھلے 18 سال سے وہ اس فاؤنٹین ہاؤس کے ساتھ منسلک ہیں اور کچھ انہوں نے ایسی دردناک کہانی بھی بتائی کہ جو ڈپریشن ہے یا جو مینٹل پنکل وہ ہے یہ کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں آس پاس ہمارے لوگ ہیں ہمیں ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹریٹ کرنا چاہیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے 10 سالوں میں جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹی سر کم ہو گئی ہیں اور بچوں میں بڑھتا ہوا کمپیوٹر اور گیمنگ کا رجحان، سر اس کی وجوہات اور آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے سر بہت اچھا کوشچن ہے۔ اچھا خالی یہ کمپیوٹر اور گیم کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے گھروں میں جو چینج آ رہا ہے۔ دیکھیے یونٹ جو ہے نا پوری دنیا میں وہ یونٹ وہ گھر ہے۔ گھر پہ جیسی تربیت ہوگی وہی محلے میں ہوگا، وہی معاشرے میں جائے گا، وہی صوبے میں جائے گا، پھر پورے ملک میں جائے گا۔ اگر گھر میں ہی مسائل ہیں اور خاص طور پہ میاں بیوی کے آپس میں مسائل ہیں اور جہاں پہ حرام حلال کا کانسیپٹ ختم ہو جائے، جہاں پہ بڑوں کی عزت کم ہو جائے، چھوٹے یہ کہنے لگے مجھے سب پتہ ہے کمپیوٹر پہ کیا ہے، تو جب یہ مسائل پیدا ہونے لگیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ اسپورٹس اور پازیٹیو ایکٹیویٹی کم ہو جائیں گی اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی، جس کا نتیجہ آپ اس موبائل فون کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے گھر میں بھی ایسا ہی ہے اور سارے گھروں میں ایسا ہے کہ ہر بچے کے پاس موبائل فون ہے اور وہ بچہ جو ہے ماں باپ سے کم موبائل سے زیادہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ ایک تو اپنے ریلیشن وہ ٹھیک اور اپنے ریلیشن جتنا زیادہ ٹھیک کریں گے آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں تاکہ بچے یہ دیکھیں کہ ماں باپ ہمارے اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے۔ تو جس گھر میں میاں بیوی کے ریلیشن آپس میں اچھے ہیں، رسپیکٹیبل طریقے سے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تو گھر میں شوہر یا گھر کا بڑا امام ہوتا ہے، تو امام کی اگر عزت کریں، دیکھیں فار ایگزامپل اگر امام صاحب مسجد میں سجدے میں جائیں اور پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے وہ سجدے میں نہ جائیں تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟ تو سیم گھر کا معاملہ ہے کہ گھر کے بڑے اس طرح کے رویے اختیار کریں کہ چھوٹے ان کی بات کو مانیں اور وہ اپنے بڑوں کی عزت کریں، تو پھر بات چلتی ہے جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز آتی ہیں۔ اور اسپورٹس جو ہے وہ اتنا پازیٹیو اس انگریڈینٹ ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ بہت اچھا گراؤنڈس ختم ہو گئے ہیں۔ سر بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سر جیسے آبادی بڑھتی جا رہی گراؤنڈ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، سر اس کے لیے آپ کیا دیکھیں گراؤنڈ ختم ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں، بچوں کو آسان مل گیا ہے طریقہ کہ وہ موبائل پہ ہر چیز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی امپورٹنس کو خود بتانے کی ضرورت ہے معاشرتی طور پہ، اور ہر انڈیویجول کو بھی چاہیے، ہر گھر والے کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسپورٹس کی طرف لے کے جائیں، نہیں تو وہ موبائل کی طرف جائیں گے جہاں بہت نگیٹو چیزیں ہوں۔ میں چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ نے جس طرح کوشچن پوچھا تھا کہ مختلف بچے جو ہیں وہ پب جی اور اس طرح کے گیم میں چلے گئے، اتنا خطرناک ہے کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، خالی خودکشی نہیں کر رہے بلکہ وہ اور دوسروں کو مار بھی رہے ہیں، تو یہ کتنی خطرناک بات ہو گئی۔ کسی اسپورٹس میں ایسا نہیں ہو، ایک تو اسپورٹس کی طرف جانا چاہیے، دوسرا پازیٹیو مختلف ایکٹیویٹی، جیسے پہلے ہمارے زمانے میں اسکولس میں محلوں ڈبیٹس ہوتی تھی، مسجدوں میں جو ہے وہ کمپٹیشنز کرایا جاتا تھا۔ مسجد ایک کمیونٹی کی جگہ ہے جہاں پہ خالی نماز کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کا حل ہونا چاہیے، اس کو پراپر استعمال کرنا چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں اور جو ہمارے علماء کرام ہیں جو مسجدوں میں ہوتے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کو سمجھیں۔ دیکھیے جس بچے کے اندر بھی مینٹل ہیلتھ یا جس بڑے کے اندر بھی اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ سرٹیفکیٹ رائز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شادی سے پہلے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے سرٹیفکیٹ لے کے آئیں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ یہاں پہ ذہنی مریضوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، یہاں مسائل کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے، تو خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بچہ کام نہیں کر رہا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کی شادی کرے۔ سر آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ دنیا میں میڈیکل سرٹیفکیٹ لیا جا رہا ہے ان کی شادی کے لیے بھی، تو ڈاکٹر پاکستان میں تو اس طرح کے جو حالات ہیں بہت زیادہ جیسے کہ آپ نے نشان دی۔ سر بالکل، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ میں تو ساری دنیا کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان اس کا حصہ ہے کہ پوری دنیا میں جو سب سے خطرناک میں سمجھتا ہوں جو مشکل بیماری ہے جس کے سب سے زیادہ مریض ہمارے پاس ایڈمٹ ہے، اور وہ اسی کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کو سائیکیٹری کا مرض ہو جائے، کہ جیسے میرے گھر میں مجھے کرونا کا بعد ہوا اور میرے گھر میں کتنی تکلیف آئی اور مجھے کتنی تکلیف آئی، تو اس کے بعد سب کو سمجھ میں آ گیا کہ کرونا ہے۔ یہ تو بدقسمتی جب آج کئی پاکستانی جو یہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کرونا کوئی چیز نہیں ہے، تو جب ہوگا تو پتہ چلے گا۔ اسی طرح سے سائیکیٹری کا مرض ایسا ہے کہ اس میں کیا بیماری اس کو اسکیزوفرینیا کہتے ہیں، مالکولیا کہتے ہیں،
وہ 1% آف دی پاپولیشن ہے پوری دنیا کی. یعنی اگر دنیا کی آبادی 8 ارب ہے تو 1% اس کا 8 کروڑ ہے. تو 8 کروڑ اسکیزوفرینیا کے مریض دنیا میں موجود ہیں کہ جن کو, اور اگر پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے تو 22 لاکھ پاکستان میں اسکیزوفرینیا کے مریض ہیں کہ جن کو کبھی جن آ جاتا ہے ان کے اوپر, تو لوگ سمجھتے ہیں جن آ گیا, یا کچھ وہ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جیسے ان کو کوئی آرڈر ہوتا ہے, اور اتنی بیماری ہوتی ہے کہ وہ زندگی سے ہٹ جاتے ہیں. ان کو کبھی نہ کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی کرانے کی ضرورت پڑتی ہے اور ریگولر دوا دینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ 22 لاکھ ہیں خالی پاکستان کے اندر. یہ میں اسٹیٹس کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو. اور کچھ ہزار بیڈ ہیں پورے پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب پورے پاکستان میں صرف ایک بیماری کی بات کر رہا ہوں آپ سے. جی یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی خطرناک صورت جی بتائی کہ 22 لاکھ جو ایک بیماری کے لوگ شیزوفرینیا میں اور مینٹلی ہیلتھ سے ڈسٹرب ہے. اور اس کے علاوہ کئی بیماریاں ہیں, جیسے ایک اور بیماری ہے جو میں سمجھتا ہوں کافی اس پہ کام کرنا چاہیے, کافی تکلیفیں ہو جاتی ہیں کسی کو, جائے تو بائی پولر ہے. اس کے بھی 1% آف دی پاپولیشن ہے. اس کا مطلب ہے 22 لاکھ وہ مریض بھی یہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ ڈپریشن ہے جو پوری دنیا میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ہر دوسرے چوتھے آدمی کو ڈپریشن ہوتا ہے. ڈپریشن کی وجوہات آپ نے اتنا اچھا بات کی. ڈپریشن سے ہر بندہ چڑچڑاپن. ہاں, ڈپریشن میں جناب 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ نیورو ٹرانسمیٹر کا امبیلنس ہو جانا, ایک مین تو وہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے اس میں جو ہمارے گھر کا ماحول ہے, جو میں آپ کو پہلے بتایا سب سے امپورٹنٹ ہے. پھر یہ جو ہمارا ناشکرے پن کا ایک بڑا ایلیمنٹ چلا ہوا ہے, اور یہ مقابلے کی دوڑ جو چلی ہوئی ہے کہ یہ حاصل کر لوں وہ حاصل کر لوں. ہر بندے کو جب وہ حاصل نہیں ہوتے, جب امتحان میں نمبر نہیں آتے, جب شادی کے اندر کانفلکٹس آتے ہیں, جب گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے, یا کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ینگ ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا کوئی اور اسپاؤس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی, یا جیسے کرونا کا ماحول ہے, تو ڈپریشن تو بھائی آنا ہی آتا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ سائیکیٹری کا مرض تو اسی شخص کو ہو سکتا ہے کہ اس وقت دماغ ہوگا تو بیماری آئے گی, لیکن ان سب چیزوں کی ٹریٹمنٹ موجود ہے. ان سب چیزوں کی, ان سب بیماریوں کی ٹریٹمنٹ موجود ہے. اس کے لیے کسی جادو ٹونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم ان جادو ٹونے والوں کے پاس جاتے ہیں. جب جادو ٹونے والوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر جب ہمارے پاس وہ آتے ہیں تو گیم خراب ہو چکا ہے. سر آپ نے بات کی کہ ٹریٹمنٹ سے اس کا علاج ممکن ہے, لیکن ڈاکٹر ہماری جو ایک بڑی عوام کی جو تعداد ہے وہ اس کو سمجھنے سے ہی قاصر نہیں. وہ اپنے اوپر لیبر ہی نہیں لگانا چاہتی کہ میں ذہنی مریض ہوں یا مجھے ڈپریشن ہو گیا. تو ڈاکٹر ان کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے, پہلے تو میں یہ سمجھ لوں کہ یہ جو اسٹگما ہے اس پورے معاشرے سے, یہ جو ہمارے اوپر ایک قسم کا بوجھ ہے, جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہے, یہ پاگل کا لفظ استعمال ہے. تو بھائی میں نے تو پہلے ہی آپ کو اس پروگرام میں بتا دیا ہے کہ ہر شخص کے پاس دماغ ہے, ہر شخص کو دماغ کی بیماری ہو سکتی ہے. تو اس کو مان لینا چاہیے. اس کو جتنی جلدی اس کو مان لیں گے اتنی جلدی آپ ٹریٹمنٹ میں آئیں گے. پوری دنیا میں اور خاص طور پہ یورپ میں لوگ سائیکو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, 6 مہینے کا ٹائم ملتا ہے اور وہ ان سے ہیلپ لیتے ہیں. لیکن سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے, سر یہ کوئی ایشو نہیں ہے, مدد لینی چاہیے. یہی بیماری سب سے زیادہ خراب کر رہی ہے معاشرے میں, کہ جس بیماری کو, جس چیز کو آپ چھپائیں گے وہ اتنی زیادہ بڑھ کے باہر آئے. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی کہ ڈپریشن اگر کسی بندے کو ہو جاتا ہے, جو کہ موجودہ حالات ہیں دنیا کے, پاکستان کے, تو اس میں ہمیں ڈاکٹر صاحب کی اور ڈاکٹر سے ہیلپ لینی چاہیے. اس میں ہمیں بالکل شرمانا نہیں چاہیے کہ جی لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ جی مجھے ذہنی پرابلم یا ڈپریشن ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے تو بہت اچھی اور کھل کے بات کی. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, ڈاکٹر صاحب میس لیول پہ, پورے پاکستان یا حکومتی لیول پہ, یا آپ لوگوں کو ہمیں کیا کوششیں کرنی چاہیے کہ یہ مرض کم ہو اور لوگ ٹریٹمنٹ کی طرف لیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہر گھر کی کام ہے, یہ گھر کیونکہ میں ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ جہاں ہمیں لاسٹ ایئر 44,000 پیشنٹ اپنی او پی ڈی میں دیکھے ہیں, اور یہی 44,000 پیشنٹ جو پچھلے سال ہم نے دیکھے تھے, آج سے 10 سال پہلے ہم نے 6,000 پیشنٹ دیکھے. آپ دیکھیں کتنی تیزی سے یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. میں اس خالی لاہور فاؤنٹین ہاؤس کی بات کر رہا ہوں جو مین شہر میں بنا ہوا ہے, اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگ آنا چاہتے ہیں. لیکن بہت سارے پاکستان میں تو کوئی ٹریٹمنٹ سینٹر ہی نہیں, اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں, اور وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جو جعلی بابے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دم کرنے سے, ان کو تعویذ دینے سے, ان کے گنڈا کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور بدقسمتی سے ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نظر لگی, ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پر جادو ہو گیا. وہ بھائی خدا کے واسطے یہ ایسا نہیں ہے. یہ بیماریاں ہیں کہ جو آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہیں. آپ ٹریٹمنٹ میں آئیں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. جہاں جادو کی حد تک بات ہے وہ ہر شخص پہ نہیں ہو سکتا.
اور نظر ہر شخص کو نہیں لگ رہی. نمبر نہیں آ رہے نظر لگ گئی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے نظر لگ گئی ہے, بچہ نہیں ہو رہا ہے نظر لگ گئی ہے, جیسا تعویذ کرا دیا گیا ہے, کام چور ہے, نوکری نہیں مل رہی ہے نظر لگ گئی ہے. یار عجیب معاشرہ ہے. یہ ساری نظریں جو ہیں وہ یورپ میں کیوں نہیں لگتی ہیں؟ تو اس کو چینج کرنے کی, اچھا یہی ساری باتیں 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تھی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف کلیئر پیغام ہے ہر چیز کے بارے میں. جتنی عزت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو, وہاں کی عورتوں کو دی, ان کی ماں بیٹیوں کو دی, آج یہ معاشرہ نہیں دیا. وہ ان کو کرنا چاہیے. پھر یہ جعلی بابے بیٹھے ہوئے ہیں, 90% لوگ جو ہیں جعلی بابوں کے پاس جاتے ہیں. جب وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں پہلی بات تو یہ ہمارے پاس آتے ہی نہیں اور وہ کیس بون کیس ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ ہمارے پاس یا کسی اور ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں اس وقت بھی کیس خراب ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا ہی کامن لوگوں میں یہ جو رجحان, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو ڈپریشن کا علاج قابل علاج بن ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کے بارے میں ایک اس کا بہت برا رجحان ہے کہ اگر سائیکیٹری کی میڈیسن لی جائے وہ مستقل طور پر لگ جاتی ہے اور ایڈکشن ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ گولیاں لگنے والی ہیں, یہ لگ جائے گی جان نہیں چھوٹے گی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک گولی کھانے سے اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی سکون میں رہتی ہے تو بھائی کھا لیا کرو. اب ڈائبٹیز کا جو مریض ہے اس کو پوری زندگی گولی کھانی پڑتی ہے نا, وہ تو کبھی ہی نہیں کہتا کہ مجھے لگ جائے گی. اگر دل کی بیماری ہے تو اس میں لوگ پوری زندگی دوا کھاتے ہیں. اگر دوا کھا کے آپ ٹھیک رہتے ہیں تو آپ کو کھانی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں, خاص طور پر ڈپریشن کی بیماری ایسی ہے کہ اگر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کرنا جائے, دوا لی جائے, سائیکو تھراپی کرا جائے تو پھر الٹیمیٹلی یہ ٹھیک ہو جاتی ہے, کہ دوا بند بھی ہو جاتی ہے. اور بہت ساری بیماریوں میں دوا بند ہو جاتی ہے, لیکن اس کے لیے پورا پروسیجر ہے, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. ہم تو صحت تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ہی نہیں, تو پھر ذہنی صحت کے بارے میں تو آپ بات بھی نہ کیجیے, کیونکہ یہ ایک الزام ہے جو ہم پہ لگتا ہے کہ ہم پاگل ہو جائیں. تو خدا کے واسطے پاکستان جو ہے اس کو ترقی دینی ہے, اپنے گھر میں سکون لانا ہے اور اپنی بچوں کی تعلیم اچھی رکھنی ہے, تو ذہنی صحت سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس میں اپنے گھروں کو ذہنی صحت کے حوالے سے صحت مند بنائیں, اور اس میں والدین, ماں باپ, بہن بھائی ایک دوسرے کا عزت کریں, ان کا خیال کریں, اور گھر میں کوئی بیماری آئی تو فوری ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ڈاکٹر نے بہت اچھی بات کی کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو, جیسا آپ نے اپنے بڑوں کے ساتھ کریں گے ویسا چھوٹے آپ کے ساتھ کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں جو نوجوان نسل ہے, لڑکے لڑکیاں کالج یونیورسٹی, ان میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان بہت زیادہ ہے. اور اگر گھر کا کوئی ایک فرد منشیات کی طرف ایڈکٹیڈ ہو جاتا ہے تو پوری فیملی توجہ. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن میں تو صرف ابھی کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے, ایک بات کر دوں کہ بڑا موضوع ہے یہ کہ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ بچے جو ہیں وہ بچیاں جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہیں. تو اگر کسی گھر کے اندر 6-7 لوگ رہتے ہیں, 7 لوگ رہتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے افیکٹڈ ہیں اس ایک بچے کی وجہ سے. یعنی 7 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان میں ڈرگ ایڈکشن کی وجہ افیکٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہے, جس پہ لوگ, ہم بھی اور حکومت بھی اس طرف توجہ نہیں دیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور کیونکہ پاکستان جوانوں کا ملک ہے, یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ 15 سال سے لے کے 45 سال کی عمر کے لوگ زیادہ تر رہتے ہیں. تو یہ جوانوں کا ملک ہے, اور یہ نشہ جو ہے وہ ہوتا ہی جوانوں میں ہے 15 سال سے 45 سال کے دوران. تو اس قوم کی 1 کروڑ نوجوان جو ہے نا وہ اس چکر میں پھنس جائیں تو وہ کیا ترقی کرے گا. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, جس میں ڈاکٹرز ہیں, جس میں انجینئرز ہیں, حکومت کے لوگ ہیں, تو وہ پلیز ایسی سلسلے میں آگے بڑھیں, اور خاص طور پر اساتذہ اور علماء کرام لوگوں کو گائیڈ کریں کہ یہ غلط چیز ہے, تو پھر یہ مسائل ٹھیک ہوں گے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو معاشرے میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, اور یہ جو ہماری ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے, کیونکہ اگر کسی ایک گھر میں منشیات کا عادی ہو تو اس کی ساری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھیں کہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کی جو PUBG کا بڑھتا ہوا بچوں میں رجحان ہے, ان سے بچوں میں چڑچڑاپن اور والدین کی بات نہ مانیں, ڈاکٹر آپ پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گے اور وجوہات اور اس کو ختم کس طرح کریں گے؟ سر یہ بہت سینسیٹیو سا کوشچن ہے, اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلتا ہوا ایک نشہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں. اور اس سلسلے میں گورنمنٹ نے ایک رول بھی پاس کیا تھا کہ PUBG پہ بین لگا دیا گیا تھا, لیکن بدقسمتی سے دوبارہ اس کو اوپن کر دیا گیا ہے, جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں, اور بچوں کے ذہنی امراض بھی بڑھتے جا رہے ہیں, بچوں کے رویے خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ جو اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں, تعلیم اور اسپورٹس اس سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. تو میری تو ریکویسٹ ہے کہ گھر میں والدین جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے بچوں کو دیں. جب ان کو ٹائم دیں گے اور ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں گے تو PUBG اور مختلف نشوں سے جو ہے بچ جائیں گے. لیکن اس میں گورنمنٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جیسے PUBG اور منشیات ہے اس میں گورنمنٹ کو اپنا بہت بڑا رول ادا کرنا ہوگا اور جو اسکول ہیں SOPs کے ساتھ جیسے بازار اور دوسرے تمام جو چیزیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں تو اسکول بھی SOPs کے ساتھ کھل جانے چاہیے تاکہ جو بچوں میں جو گیمنگ کی طرف بڑھتا ہوا رجحان جا رہا ہے وہ ختم ہو سکے. میں ڈاکٹر عمران صاحب کا بہت مشکور ہوں سر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا اور آپ نے جو سر سینسٹیو ٹاپک تھے اس کے اوپر سر ہم نے ڈسکشن دی اور پیرنٹس کو بھی اور حکومت کی لیول پہ بھی ایڈوائز کیا. سر میری آپ سے گزارش ہو کہ حکومت کو کیا اپیل کرنا چاہیے اس پلیٹ فارم کے توسط سے؟ نیچرلی سر صحت پہ کام کرنا چاہیے. ہمارا جو بجٹ ہے وہ بہت کم ہے صحت پہ, تو پھر اس میں ذہنی صحت پہ تو اور ہی کم بجٹ ہے, تو اس کو پرائرٹی دیں کیونکہ مینٹل ہیلتھ ہے تو باقی ہیلتھ ہوگی. تو اگر گورنمنٹ اس پہ پرائرٹی دے دے اور اس سیکشن کو اس سیکٹر کو جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ توجہ دے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت صحت مند معاشرہ بچ جائے گا. اور اس میں خالی گورنمنٹ میں نہیں بلکہ ساری قوم کو اس پہ کام کرنا چاہیے. اور میں سب سے جو امپورٹنٹ جگہ جس کو میں سمجھتا ہوں وہ گھر ہے وہ بہت صحت مند ہونا چاہیے. تو والدین کو جو ہے اپنا رول ادا کرنا ہوگا, پازیٹیو ایکٹیویٹی کرنی ہوگی. اور میں ایک چھوٹا سا مسلمان بننے کی بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں تعلیم دی ہے, بینگ اے پاکستانی بینگ اے مسلمان, ہم اس بات پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں لیکن ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے. یعنی معاف کرنے والی بات, معافی مانگنے والی بات, شکر گزاری کی بات, اللہ اور اس کے رسول کی شکر گزاری, اپنے والدین کی, اپنے ملک کی شکر گزاری, اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں اپنے بہن بھائیوں کی شکر گزاری کی جا رہی شروع کر دینی چاہیے تاکہ ایک ہیلدی معاشرہ بنے تو پھر مسائل بہت کم ہیں. ڈاکٹر نے بہت ہی اچھی بات. جی تو ناظرین, آج میں موجود تھا لاہور کے ماؤنٹین ہاؤس میں اور ہماری بہت ہی تعمیری اور مثبت گفتگو ہوئی ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب سے, اور میں ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. اور خاص کر جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کہ معاشرے میں جو نوجوان نسل ہے منشیات, ڈاکٹر صاحب نے اس کا حل بھی بتایا, اور جو خاص کر جو چھوٹے بچوں میں PUBG کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین, میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنے میزبان رانا زاہد علی کو پروگرام میرے ساتھ سے اجازت دیجیے. اب اگلے پروگرام میں ایک نئی جگہ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Singapore, Dubai, Hong Kong, Barcelona, London, New York, Amsterdam, the top smart cities of the world. After the successful launch of Capital Smart City, Pakistan's first smart city to join this elite smart city club. Now it's time for another big city to be smart. The heart of Pakistan, Lahore. Welcome to Lahore Smart City. Just 15 minutes drive from Allama Iqbal International Airport on Ring Road, Lahore. Lahore Smart City and Sabana Jurong Singapore are committed to building a smart Pakistan. Using smart technology tools and smart monitoring, a safe, accessible and digitally enabled lifestyle awaits you. For details, call our helpline or visit our website. Because smart is the way to live today.